नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे और ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करने की दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो बेसुकूनी और बदअमनी है उसमें ब्यूरोक्रेसी की पुअर परफॉर्मेंस का भी खासा हिस्सा है। दूसरी वजह यह है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हजरात और वहाँ बुलाए गए मेहमान वो जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बातचीत करते हैं और बाज़ औक़ात मैं अखबारों में आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग के बारे में, इंडक्शन के बारे में एंड सो ऑन, तो उसमें से तकरीबन 80% मालूमात जो है वो गलत होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आवाम तक जो है वो सही हालात जो ना वो पहुँचें। नाजरीन, एक वक्त था ब्यूरोक्रेसी बहुत संजीदा, बावकार, ज़िम्मेदार और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला एक इंस्टीट्यूशन होता था। 1970 से जब हमारा मुआशरा ज़वाल पजीर होना शुरू हुआ तो ब्यूरोक्रेसी भी साथ साथ ज़वाल पजीर होती गई और आज ये हालत है कि अभी जो रीसेंट वाक़या हुआ है मोटरवे पे ज़्यादती का वाक़या, इससे पहले सानिया मॉडल टाउन, इससे पहले सानिया बल्दिया टाउन कराची और फिर साहिवाल का साइना, ये सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में इनका होना, फिर सवाल तो उठता है कि ये ऐसा क्यों है। आवाम में इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का इमेज बहुत गिर चुका है। एक वक्त था कि लोग पॉलिटिशियंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाते थे। उनको पता होता था कि हमने ये जो परमानेंट लोग हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके पास जाएंगे तो हमारे मसाइल जो हैं हल होंगे। हमें इस वक्त इस डिप से निकलने के लिए वॉर फुटिंग पे काम करना होगा ताकि ब्यूरोक्रेसी आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कर सके। और हमें सबसे पहले गौर करना होगा उस सिस्टम पे जिस सिस्टम के ज़रिए हम ब्यूरोक्रेसी की तश्कील कर रहे हैं। मौजूदा इंडक्शन का निज़ाम तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। ये वर्ड स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक वर्ड है और चेंज होती हुई दुनिया के अंदर अपने सिस्टम्स और प्रोसीजर्स और मेथड्स को उसी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत होती है और जिस पे हमने तवज्जो नहीं दी। याद रहे कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में जिक्र किया था कि जो मैन ऑफ हाई करैक्टर है वो ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा। पेशतर इसके कि मैं अपनी कुछ सजेशंस दूं, मैं आपकी तवज्जो दोबारा जो है इस मॉडल की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा ब्यूरोक्रेट ये उसकी माइंड और मेमोरी है और ये उसका करैक्टर है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जिस सिस्टम से निकल के हमारा ब्यूरोक्रेट गया है उससे हम तवक्को नहीं कर सकते कि वो पुरानी 1960s वाली परफॉर्मेंस जो न दे। क्यों कि उसके घर का निज़ाम भी बदला, उसकी इर्द गिर्द सोसाइटी जो है वो भी, उसमें भी तब्दीलियाँ आई, एजुकेशन सिस्टम बदला, फिर हमने अपनी जो वैल्यूज़ थी उन पे अमल करना छोड़ दिया और इसी तरह हमारा बिलीफ बना और फिर एटीट्यूड और बिहेवियर इसी तरह होते हुए जब अब हम ब्यूरोक्रेट को निकालते हैं एकेडमी से काम करने के लिए तो वो नहीं होता। तो मैं ये बात यहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उनको इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने इसको हमने वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना है
کہ ساری چیزیں کس طرح ان کا امپیکٹ ہوتا ہے پرفارمنس کے اوپر جو ہے، آپ کو اس ماڈل سے بآسانی یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اب آتا ہوں میں کچھ سجیشنز جو میں دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہم ابھی صرف سول سروس کی بات کریں گے، باقی آرگنائزیشنز کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ امپلائیز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کسی بعد کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سی ایس ایس میں انڈکشن سسٹم جو ہے اس کے بارے میں۔ اس وقت جو ہے وہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ سمپل گریجویشن ہے، تو ہماری سجیشن یہ ہے، بلکہ اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو امیجیٹلی چینج کرنا چاہیے۔ آپ جو ہے 16 ایئرس آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے 30 ایئرس جو ہے وہ اپر ایج لمٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ جنہوں نے ایم ایس اور ایم فل کیا ہے ان کو بھی، اور ان کے لیے ایج لمٹ جو ہے 32 ایئرس ہونی چاہیے، اور یہ 32 ایئرس جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے 16 ایئرس آف ایجوکیشن کے بعد جو ہے جاب سٹارٹ کر دی، تو ان کو بھی یہ کچھ 2 سال کی رعایت جو نہ ملنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور اگر وہ سول سروس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایج لمٹ جو ہے وہ 35 ایئرس کر دی جائے۔ اس کا ہماری بیوروکریسی کا جو ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا کہ ہم ہائر کوالیفیکیشن کے لوگ جو ہیں ان کو انڈکٹ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت مارکس جو ہیں وہ 33% اور 40%۔ میں اسٹریٹ بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپشنل سبجیکٹس ہوں یا کمپلسری سبجیکٹس ہوں، ان سبجیکٹس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں میں فی الحال صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو کوالیفائنگ مارکس ہیں یعنی پاسنگ مارکس وہ 50% ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جب ہم امتحان لے کے بچوں کو انڈکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے بچوں کو امتحان کینڈیڈیٹس کا جو نا پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ صرف اور صرف اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے اس کو، اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد پبلک سروس کمیشن کا جو امتحان ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جاب مل گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ٹریننگ کے لیے ایلیجیبل ہو گئے ہیں، اور ٹریننگ جو ہے 1 سال کی کامن ٹریننگ تمام آکوپیشنل گروپس جو ہیں اس میں ان کی جیسے ٹریننگ ہوتی ہے اس وقت اس طریقے سے ان کی ٹریننگ جو ہے نا وہ کی جائے، اور اس میں 1 سال کے اندر ان کا جو ایکڈیمک پرفارمنس ہے وہ دیکھی جائے، اور اس کا جو اسیسمنٹ کا طریقہ ہے وہ ماڈیول سسٹم ہونا چاہیے، اور اسی میں وہ ایگزام میں اپیئر ہوں یا اور دوسرے میتھڈ جو ہیں جیسے کیس اسٹڈی میتھڈ ہے یا کنٹرائیوڈ سچویشن میں، اس طریقے سے جو ہے نا ان کو لیٹسٹ ایجوکیشن کے یا ٹریننگ کے میتھڈس جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد ان کا کنڈکٹ اور بیہیویئر جو ہے اس پورے سال میں جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کی جائے، اور خود سے جو ہے نا اس کو مانیٹر بھی کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز بہت مائنیوٹلی یہ دیکھا جائے کہ جس کو ہم نے ٹریننگ دے رہے ہیں اور جو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے ہمارے پاس آیا ہے یہ آفیسر مٹیریل ہے بھی کہ نہیں۔ میں پھر ایک چھوٹی سی بات دہرانا چاہوں گا کہ جب میں اپنے گاؤں سے 5ویں کا امتحان پاس کر کے آنے لگا تو میرے ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا بات یاد رکھنا کہ ڈاکٹر، انجینئر یا استاد پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی تکمیل کے لیے اسکول یا کالج کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے
کہ یہ آفیسر مٹیریل ہے بھی کہ نہیں، یا اس کو کوئی اور جا کے جاب جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، وہ کسی اور جاب کے لیے بہتر بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا، اس دوران یہ بھی آبزرو کیا جائے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس وقت ٹریننگ لے رہا ہے، یہ کس فیلڈ کے لیے اس کا جو پرسنالٹی ہے، نالج ہے، جس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے، یہ کون سے فیلڈ کے لیے بہتر جو ہے نا وہ ہوگا۔ یعنی آپ نے یہاں اس کا گروپ جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے تو جو لوگ پاس ہو جائیں، اگر آپ نے فار ایگزامپل 200 پیپل لی ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے ٹریننگ کے بعد کہ ان میں سے صرف 100 ایسے ہیں جو کہ آفیسر مٹیریل ہیں، تو آپ ریمیننگ 100 جو ہیں ان کو خدا حافظ کہہ دیں۔ کیوں کہ ان کو 30 35 40 سال کے لیے رکھنا یہ زیادہ ظلم کی بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو یہیں سے جو بھی انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی ہے، کچھ تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی، وہ جا کے کسی اور فیلڈ اور شعبہ انتخاب کریں اور وہاں جا کے کام کریں۔ اور جو ریئلی آفیسر مٹیریل ہیں ان کو اسپیشلائز ٹریننگ کے لیے اپنی اپنی اکیڈمیز میں بھیج دیا جائے، اور وہاں اسپیشلائز ٹریننگ دینے کے بعد دوبارہ جو ہے وہاں ان کا امتحان ہو اور پھر انٹرویو ہو، اور وہاں جو ہے ان کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کی جائے۔ یہ تو تھا کہ آفیسر انڈکشن جو ہے نا وہ کیسے کی جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹریننگ جو ان سروس ٹریننگ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ٹریننگ جو ہے یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اخباروں میں آرٹیکل لکھتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ کبھی جو کریکولم ہے ان کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں۔ اور پھر یہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کریکولم جو ہے یہ ہر کورس کے لیے فیکلٹی بیٹھ کے، ماہرین بیٹھ کے اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے۔ اور یہ ہاریزونٹل ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہاریزونٹل ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گروپس کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹریننگ لے بھی رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے MCMC مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس۔ یہ گریڈ 18 سے 19 میں جانے کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں یہ اسی طرح بنائے گئے ہیں کہ اس لیول پہ جو ریکوائرمنٹ ہے، ان کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ اور ان کی ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے یہ کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے SMC سینئر مینجمنٹ کورس۔ یہ گریڈ 19 سے 20 میں جانے کے لیے اگین یہ ہاریزونٹل ٹریننگ ہے۔ جو اتنے ایکسپیرئنس کے بعد لوگ وہاں آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنا جو انہوں نے فیلڈ میں ایکسپیرئنس لیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر ایکڈیمیشنس بھی یہاں آتے ہیں، اور جو پریکٹیشنرز ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں۔ پھر باہر سے لی ہوئی کیس سٹڈیز جو ہیں وہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور بہترین ٹریننگ کا انتظام ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو اپیکس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، جو اپیکس لیول ہے، وہ نیشنل مینجمنٹ کالج، جس کو کہ پہلے پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج کہا جاتا تھا، یہاں وہ کرتے ہیں نیشنل مینجمنٹ کورس۔ یہ 20 سے 21 گریڈ میں جانے کے لیے جو نہ ہوتا ہے۔ اس میں فورن ٹریننگ بھی ہوتی ہے، چھوٹے گروپوں میں بنا کے ان کو جو ہے کچھ سبجیکٹس دیے جاتے ہیں، اور وہ 2 کنٹریز جو نا وہ وزٹ کرتے ہیں، ایک ڈیولپنگ کنٹری اور ایک ڈیولپڈ کنٹری، اور پھر وہاں کا جو سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس پہ کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں لوگ ایسے آتے ہیں، اور خاص طور کے باہر سے کنسلٹنٹ وغیرہ جو ہے نا، اور یہاں بہت ایسے لوگ جن کا ٹریننگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگین آئی ول کوٹ جو کہ اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں،
یہ ٹریننگ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اتنا زیادہ ویژن جو ہے نا وہ براڈن ہوتی ہے کہ یہ کنٹری کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے آفیسرز نے پالیسی میکنگ لیول پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو پروموشن ہے یہ اس نظام کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سول سروس میں جتنے ہیں تقریباً سب کی رپورٹیں جو ویری گڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ پرفارمنس بیسڈ پروموشن ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کرتا تو اس کو ڈیفر کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے جب اگلا بورڈ ہو پروموشن کے لیے تو پھر دوبارہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے. اور ریٹائرمنٹ میں اس میں جو ہے کہ سارے ہی جو ہیں وہ 60 ایئرس آف ایج پہ پہنچ کے ریٹائر ہوتے ہیں. اس میں یہ سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی 20 گریڈ تک پہنچا ہے اور وہ 21 کے لیے 2 دفعہ ڈیفر ہو گیا ہے تو اس کو ریٹائر کر دینا چاہیے، اور اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج 58 ایئرس جو نہ رکھ جائے. اس کے بعد 21 گریڈ میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 2 دفعہ ڈیفر ہو گیا ہے، 22 میں نہیں جا سکتا، تو پھر اس کو 60 ایئرس کی ایج پہ جو ہے وہ ریٹائر کر دیا جائے. اور جو لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ 22 گریڈ میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 63 ایئرس آف ایج میں کی جائے. اور اس میں جو 20 سے 21 اور 21 سے 22 میں جو ترقی ہوتی ہے اس میں جو CSB ہے، سینٹرل سلیکشن بورڈ جو ہے، اس کے پاس غالباً 30% مارکس ہوتے ہیں. یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. بورڈ کے پاس کسی قسم کے کوئی مارکس نہیں ہونے چاہیے. ان کو صرف اور صرف جو ان کی پرفارمنس ہے اور ان کی جو ACRs ہیں اور ٹریننگ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کی بیس پہ جو نا پروموشن ہونی چاہیے. اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا یہ ٹریننگ کے بارے میں کہ انہوں نے 4 ٹریننگز جو نا وہ اٹینڈ کرتے ہیں، بلکہ 5 میں کہوں گا. پہلے انہوں نے جو انڈکشن کے بعد کی 1 سال سول سروسز اکیڈمی میں، اور اس کے بعد اسپیشلائزڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جا کے کی، اس کے بعد MCMC کورس کیا، اس کے بعد انہوں نے SMC کورس کیا، اس کے بعد جو ہے نیشنل مینجمنٹ کورس کیا 20 میں 21 میں جانے کے لیے. اگر کوئی آفیسر اس لیول تک پہنچ جاتا ہے پھر یہاں اس کو کورس مکمل کرنے کے بعد MS کی ڈگری دینی چاہیے، MS ان مینجمنٹ کی جو ہے. یہ بالکل جو ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اتنا کچھ ان کو پڑھایا جا چکا ہوتا ہے کہ یہ کو ڈگری جو نا وہ دی جائے. پھر ری امپلائمنٹ کی بات میں یہاں کروں گا. ری امپلائمنٹ جو ہے یہ ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسا منع نہیں ہے، لیکن کن کی ہونی چاہیے؟ جو ملک کے لیے بہت یوزفل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو کسی نہ کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں. اور ایک میں اور بات کہوں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی بات جو ہے، میں یہ بات وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہنا چاہوں گا، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں جو پولیٹیشنز ہیں یا سارے جن کی کہ سے ہے پالیسی میکنگ کے اندر، کہ یہ لوگ جو ہیں ہم ان کی جو پینشن ہے وہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم ہر چوتھے دن جو ہے وہ ورلڈ بینک سے اور UNDP سے اور لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی تمہیں کام کر دیں، پینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے گورنمنٹ پورے ملک کے اندر یہ انتظامات کرے اور وہ ریسپانسبلٹی لے ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز کی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ٹھیک ہے آپ پینشن نہ دیں. جب سسٹم یہ ہے، اور جو مجھے ڈیٹا جو بتاتا ہے، جو کہ میں نے بہت دفعہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، کہ تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک پوری فیملی ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے
رورل ایریا سے وہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا آتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے نا فیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اور انتظام کر کے ڈائریکٹلی ان لوگوں کو دے دے یا ان لوگوں کو ذریعے دے دے، بات ایک ہی ہے، باہر جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہی آئے. اس لیے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہترین پینشن اور میڈیکل فیسلٹیز وغیرہ جو ہے نا بہت ہی رسپیکٹیبل طریقے سے ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور بات، میں ایک دفعہ گریڈ 20 کے لوگوں کو لے کے انگلینڈ گیا، یو کے، اور وہاں کا ہم نے بیوروکریسی کا نظام جو ہے وہ اسٹڈی کرنا تھا. میرے ساتھ کوئی 12 گریڈ 20 کے آفیسر تھے فرام ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس. تو وہاں اب یہ تھا کہ آپ 12 سال کی سروس کے بعد جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ملازمت کر سکتے ہیں. جو آپ سمجھیں کہ یہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا بوجھ ہیں، تو آپ بے شک ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کی اجازت جو ہے نا وہ دیں. پیسہ تو ہمارے ملک کا خرچ ہو رہا ہے. جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کام کریں گے اور یہاں کا ایکسپیرینس لے کے جائیں گے تو وہ بھی ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سجیشنز تھی جو کہ بہت آپ یہ سمجھیں کہ ٹپس ہیں. ویسے تو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ معاشرے میں سکون اور معاشرے میں جو ہے جو بد امنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو وائڈر کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے. ناظرین، انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.